बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें वो दौर जब कूफा की गलियां आबाद थीं। लोग आते जाते थे और उन्हीं गलियों में एक ऐसा घर भी था जहां इल्म की शमा रोशन थी, इंसाफ की बातें होती थीं और हक का दर्स दिया जाता था। हर आने जाने वाले को मालूम था कि ये कोई मामूली घर नहीं बल्कि ये वो मकाम है जहां से रहनुमाई की रोशनी फूटती है और जहां बैठकर इंसानियत को सच्चाई का रास्ता दिखाया जाता है। फिर जमाने ने करवट ली और मंजर बदल कर करबला की सरजमीन पर जा ठहरा, जहां एक अजीम खानदान ने हक की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। प्यास सही, तकलीफें बर्दाश्त की, दुश्मनों के सितम झेले, मगर सच्चाई का दामन हाथ से न छोड़ा। ये कोई मामूली खानदान नहीं था, ये आले रसूल था। ये वो हस्तियां थीं जिन्हें हक की शमा कहा जाता है और जिनकी रोशनी सदियां गुजरने के बावजूद आज भी दिलों को मुनव्वर करती है, आंखों को ठंडक देती है और रूह को सुकून बख्शती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात मुबारका शुजाअत, इल्म और इंसाफ का आला नमूना थी और तारीख ने उनकी औलाद की तादाद 27 बयान की है, बेटे भी और बेटियां भी। ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा, हालात बदलते गए और ये मुकद्दस नस्ल मुख्तलिफ खित्तों में फैलती चली गई। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि ये सादात आज कहाँ हैं और किस हाल में है। प्यारे दोस्तों, आज की इस गुफ्तगू में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद आज कहाँ आबाद है और साथ ये भी समझेंगे कि जो लोग आज खुद को सैयद या सादात कहते हैं, क्या वाकई वो सब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की नस्ल से हैं? असल सैयद कौन होते हैं, उनकी पहचान क्या है और ये सिलसिला कहाँ से शुरू होकर आज कहाँ तक पहुँचा है? इन तमाम सवालात के जवाबात आज हम सादा और वाज़ेह अंदाज में देंगे ताकि हर सुनने वाले को बात अच्छी तरह समझ में आ सके। इसके साथ एक और अहम पहलू पर भी रोशनी डालेंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुछ ऐसी बातें मशहूर हैं जो सुनने में बड़ी हैरान कुन लगती हैं। जैसे बाज़ लोगों का ये कहना है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़मीन में दफन ही नहीं किया गया बल्कि फरिश्ते उनका जनाजा आसमान पर ले गए। तो आखिर असल हकीकत क्या है? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा किसने पढ़ाया और आपको कहाँ दफन किया गया? ये सब राज इस गुफ्तगू में खुलेंगे, इसलिए तवज्जो के साथ आखिर तक रहें, क्योंकि ये वो दास्तान है जो न सिर्फ तारीख बयान करती है बल्कि आज की हकीकत तक भी ले जाती है। खलीफा चाहरुम, जानशीन रसूल, शौहर बतूल हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुन्नियत अबुल हसन और अबू तुराब है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनी हाशिम के चश्म चराग हैं। आपके वालिद अबू तालिब और वालिदा फातिमा दोनों हाशमी थे, इसलिए आप नजीब उत्तरफैन हाशमी पैदा हुए। आपकी वालिदा माजिदा ने इस्लाम कबूल किया और हिजरत मदीना का शर्फ भी हासिल किया। उन्होंने मदीना मुनव्वरा में वफात पाई और हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद उनके कफन दफन का एहतमाम फरमाया। अपनी कमीज मुबारक उनके कफन में शामिल फरमाई और कब्र तैयार होने पर पहले खुद उसमें दाखिल हुए और उसे मुतबर्रिक फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मरहुमा के लिए मगफिरत की दुआ फरमाई और इरशाद फरमाया कि अबू तालिब के बाद मेरी परवरिश और कफालत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा की बहुत बड़ी खिदमात हैं और मैंने इनके हक में अल्लाह ताला से दुआ की है कि कब्र की सख्तियां इन पर आसान हों। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत मक्का मुकर्रमा में आमुल फील के 7 साल बाद हुई। बाज़ सीरत निगार लिखते हैं कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 30 साल बाद दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको अपनी कफालत में ले लिया और यूं आपकी तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भरी आगोश में हुई। इसी निस्बत की बरकत से आप शुरू ही से नेकी की तरफ माइल और बुत परस्ती जैसी जाहिलाना रसूमात से किनारा कश रहे। ये तरबियत कोई मामूली तरबियत नहीं थी बल्कि ये वो दर्सगाह थी जहाँ से एक ऐसा इंसान निकला जिसने पूरी दुनिया के सामने इस्लाम की सच्चाई और बहादुरी की लाजवाब दास्तान रकम की। शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करने वालों में सबसे पहले लोगों में शामिल हैं। आपकी उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल थी जब आप मौसिन इंसानियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। मक्की जिंदगी के नशे व फराज में आप हर कदम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। मदीना में दामाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ हासिल हुआ। मुतादिद गज़वात में बेमिसाल शुजाअत का मुजाहरा करते हुए शेर खुदा का लक़ब पाया। फतह खैबर अल्लाह ताला ने आप रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों पर अता फरमाई। खुलफा राशिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के दस्ते रास्त रहे और उम्मत मुस्लिमा के चौथे खलीफा की हैसियत से आप क़यामत तक मुसलमानों के दिलों में जिंदा रहेंगे। आपकी विलादत 13 रजब को हुई और ये मुद्दत हिजरत मदीना से कम बेश 21 साल पहले बनती है। अली नाम रखा गया। वालिदा हैदर यानी शेर कहकर पुकारती थीं, जबकि मुर्तज़ा और असदुल्लाह के अलकाब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए और उम्मत आपको अमीरुल मोमिनीन के खिताब से याद करती है।
یہ وہ شخصیت ہے جس کی شان میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا دروازہ ہیں، یعنی جو علم کو پانا چاہے وہ علی کا دامن تھامے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے اور آپ کی پرورش، نگہداشت اور تربیت براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو طالب بن عبد المطلب کثیر العیال اور معاشی اعتبار سے تنگ دست تھے، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش آپ کریں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کفالت میں کرتا ہوں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک صرف 3 سال تھی۔ اس طرح آپ کی صحبت شروع ہی سے نبوی ماحول میں رہی اور جہالت کی آلودگیوں سے پاک و صاف رہی۔ بڑے ہوئے تو سفر اور ہجر میں ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، گھر کے تمام معاملات میں ہاتھ بٹاتے اور اپنی عمر کے مطابق ذمہ داریاں نبھانے میں مدد کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق و عادات پر اخلاق نبوی کی اتنی گہری چھاپ تھی کہ دیکھنے والے اکثر حیران رہ جاتے تھے۔ بعثت کے بعد جب رشتہ داروں کو دعوت دینے کا حکم آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی ہاشم کے سبھی افراد کو کھانے پر بلایا اور انہیں ایمان کی دعوت دی۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گو میں عمر میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں اور آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہوں، مگر میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک صرف 8 سال تھی، مگر حوصلہ اور عزم کا یہ اظہار ہر بڑے سے بڑے انسان کو شرمندہ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ مکی زندگی کے سارے آزمائشی دور میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اس طرح چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ تبلیغی اسفار میں اکثر آپ ہی رفیق سفر ہوتے۔ 3 سالہ شیب ابی طالب کی گھٹن بھری قید میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ رہے اور اس کٹھن وقت میں بھی حوصلہ نہ ہارا۔ ہجرت کی آخری رات آپ ہی بستر نبوی پر آرام فرما ہوئے، یہ گویا موت کا بستر تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے حکم نبوی کے سامنے جان کی بھی پرواہ نہ کی اور مسکراتے ہوئے اس خطرے کو قبول کر لیا۔ اگلے دن امانتیں لوٹا کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قباء کے مقام پر قیام پذیر تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حال میں آپ سے ملے کہ دونوں پاؤں چھالوں سے بھرے ہوئے تھے، یعنی پیدل سفر کی تکلیف بھی برداشت کی مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کی تڑپ دل سے نہ گئی۔ مواخات کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو انصار میں شامل فرما کر مہاجرین میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا مواخاتی بھائی قرار دیا اور فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یہ الفاظ محض رسمی نہیں تھے بلکہ ان میں وہ گہری محبت تھی جو نبوت اور ولایت کے ملاپ سے جنم لیتی ہے۔ جب آپ کی عمر 22-23 سال کی ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما دیا اور یوں آپ داماد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر عزت و شرف میں سب سے آگے نکل گئے۔ یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے اور اس نکاح نے وہ مقدس رشتہ قائم کیا جس سے آگے چل کر آل رسول کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ مدنی زندگی کے تمام غزوات میں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست راست رہے۔ بدر، احد اور خندق کے معرکوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عزم و ہمت، شجاعت اور جواں مردی کی عظیم تاریخ رقم کی۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ آپ ہی نے تحریر کیا۔ معرکہ خیبر میں مرہب جیسے بدنام پہلوان سے نمٹنا صرف آپ رضی اللہ عنہ کا ہی حصہ تھا۔ آپ نے اس کے وار کے جواب میں ایسا وار کیا کہ اس کا سر جبڑوں تک پھٹ گیا اور آخری قلعے کا دروازہ آپ نے اپنے ایمانی ہاتھوں سے اکھاڑ پھینکا۔ مکہ میں چڑھائی کے وقت جاسوسی کا خط لے جانے والی عورت کو بھی آپ نے پکڑا اور اسے خط برآمد کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف غزوہ تبوک میں شامل نہ ہوئے کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بطور نائب مدینہ میں رہنے کا حکم فرمایا تھا۔ وصال نبوی کے وقت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا اور تہجیز و تکفین کا کام سر انجام دیا۔ وصال نبوی اہل بیت کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھا مگر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے حوصلے، صبر اور ہمت سے اس مرحلے پر خود کو اور اہل بیت نبوی کو بخوبی سنبھالا۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانوں میں ان کے دست راست رہے اور مختلف اہم امور میں ان کی رہنمائی فرماتے رہے۔ ایران پر چڑھائی کے موقع پر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی صورت مرکز خلافت مدینہ منورہ نہ چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا۔ ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اس کا اعتراف کیا
جب کسی نے پچھلے خلفاء کے دور کی بہتری اور آپ کے دور خلافت کی خرابی کا شکوہ کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہیں مشورہ دینے والے ہم تھے اور ہمیں مشورہ دینے والے تم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم کردہ کمیٹی، جس میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے، اس کمیٹی کے فیصلے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرا نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک منصب خلافت خالی رہا۔ مدینہ پر فتنہ پرواز لوگوں کا قبضہ تھا اور کوئی بھی نامور شخصیت بار خلافت اٹھانے کو تیار نہ تھی۔ ان حالات میں انصار و مہاجرین کے بزرگ جمع ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور انہیں اس منصب کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ ابتدا میں آپ نے انکار کیا اور فرمایا کہ مجھے امیر کے بجائے وزیر بننا پسند ہے، مگر حالات کی ضرورت اور امت مسلمہ کا اجماع دونوں آپ کی ذات پر ہی آ کر مرکوز ہو رہے تھے، اور آپ کی بلند ہمت نے اس نازک وقت میں امت کی باغ ڈور سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ اقتدار سنبھالتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزشتہ خلفائے راشدین کی سنت کے مطابق تمام مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا ہے، اس میں خیر و شر سب کھول کھول کر بیان فرما دیے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض ادا کرو، تمہیں جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حرمت پاک کو محترم ٹھہرایا ہے، مسلمانوں کی جان کو ہر چیز سے زیادہ قیمتی قرار دیا ہے، اور مسلمانوں کو خلوص و اتحاد کی تلقین کی ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ کے بندوں سے معاملہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو۔ قیامت کے روز زمینوں اور مویشیوں کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی سے بچو۔ جہاں بھلائی کی بات دیکھو اسے قبول کرو، اور جہاں برائی نظر آئے اس سے پرہیز کرو۔ یہ وہ خطبہ تھا جس نے امت مسلمہ کو اس نازک دور میں ایک واضح راستہ دکھایا۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے نکاح ہوئے، ان کے ازواج کے نام کیا ہیں اور ان کی اولاد کی تعداد کتنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ایک ہیں جن کی کثیر ازواج اور کثیر اولاد تھی۔ کثرت ازواج کی فضیلت کے بارے میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جہاں ایک سے زائد شادیوں کا رواج ہو وہاں سے بے حیائی رخصت ہو جاتی ہے، لڑکیوں کا گھر سے بھاگنا بند ہو جاتا ہے اور معاشرے میں امن و سکون پھیلنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں دیکھا جائے تو ایک شادی والے صحابی بہت کم ملتے ہیں، بلکہ کوئی صحابی ایسا نہیں جس نے صرف ایک شادی کی ہو، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ نے کل 9 نکاح فرمائے، یعنی آپ طلاق بھی دیتے اور بیک وقت ایک سے زائد ازواج بھی رکھتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ فاطمہ میری بیٹی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دی تو مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ محدثین اور منصفین لکھتے ہیں کہ یہ اس طرف ایک زبردست اشارہ تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسرا نکاح نہ کریں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس پر قائم رہے۔ اگرچہ آپ کی طبیعت جلالی تھی مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں آپ نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے 3 بیٹے یعنی حسن، حسین اور بعض روایت کے مطابق محسن بھی، اور 2 بیٹیاں یعنی زینب کبریٰ اور ام کلثوم کبریٰ پیدا ہوئیں۔ محسن بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ دوسری زوجہ ام البنین بنت حزام تھیں جن سے عباس، جعفر، عبداللہ اور عثمان پیدا ہوئے، اور حضرت عباس کے سوا یہ سب کربلا میں شہید ہوئے۔ تیسری زوجہ لیلہ بنت مسعود تھیں جن سے عبید اللہ اور ابو بکر پیدا ہوئے، اور یہ دونوں بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ چوتھی زوجہ اسما بنت امیس تھیں جن سے یحییٰ اور محمد اصغر پیدا ہوئے۔ پانچویں زوجہ ام حبیب بنت ربیعہ تھیں جن سے عمر اور رقیہ پیدا ہوئے۔ چھٹی زوجہ ام سعید بنت عربہ بن مسعود تھیں جن سے 2 بیٹیاں ام الحسن اور رملہ کبریٰ پیدا ہوئیں۔ 7ویں زوجہ بنت عمرو القیس تھیں جن سے صرف ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ 8ویں زوجہ امامہ بنت ابی العاص بن ربیع تھے جن سے محمد اوس پیدا ہوئے، اور خولہ بنت جعفر بن قیس سے محمد بن حنیفیہ پیدا ہوئے۔ اس طرح 9 ازواج سے 15 صاحبزادگان اور 18 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں، اور یہی وہ مبارک نسل ہے جو آگے چل کر دنیا کے کونے کونے میں پھیلی۔ اس مقام پر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب
اور میری محبت کی وجہ سے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ڈوب گیا۔ یہ فرمان نبوی اہل بیت کی عظمت اور مقام کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ آل رسول سے محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھے۔ اب یہ بھی سمجھ لیجیے کہ سید، سادات، آل رسول اور اہل بیت رسول میں کیا فرق ہے اور ان میں کون کون شامل ہیں۔ سید کے مصداق وہ لوگ ہیں جو حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عباس، حضرت عقیل اور حضرت حارث رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اولاد میں سے ہیں، اور ان سب پر صدقہ حرام ہے۔ اور اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد اور داماد یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ بعض ائمہ تفسیر نے اہل بیت سے مراد صرف ازواج مطہرات کو قرار دیا ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصداق میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد مراد لی ہے، اور اکثر نے ان لوگوں کو مراد لیا ہے جن پر صدقہ حرام ہے۔ اہل بیت سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور اہل بیت بھی صحابہ کرام ہی میں شامل ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عمومی درجہ بندی میں سب سے پہلے چاروں خلفائے راشدین، پھر عشرۂ مبشرہ، پھر اصحاب بدر، پھر اصحاب احد، پھر بیت رضوان کے شرکاء، اور اس کے بعد فتح مکہ میں مسلمان ہونے والے صحابہ کرام کا شمار ہے۔ جو اہل بیت ان درجہ بندیوں میں شامل ہیں وہ تمام فضائل انہیں بھی حاصل ہیں، بلکہ ان کے لیے مستقل فضائل بھی وارد ہوئے ہیں۔ ہمارے عرف میں سید صرف وہ گھرانے ہیں جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادگان حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی اولاد سے ہوں، انہی کا لقب سید ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی نسبی نسبت کی علامت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسنین کریمین کو سید الشباب اہل الجنہ یعنی نوجوانان جنت کے سردار قرار دیا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدۃ النساء اہل الجنہ کا لقب دیا۔ اسی مناسبت سے ان کی نسل کو سید کا لقب دیا گیا۔ آج کل ہر کوئی خود کو سادات میں سے کہتا ہے، اس لیے سید کی پہچان کے بارے میں یہ یاد رہے کہ جن لوگوں کے پاس مستند نسب نامہ موجود ہو یا جن کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہو کہ یہ خاندان سید ہے تو وہ سادات کہلائیں گے۔ زکوٰۃ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص محض یہ کہے کہ میں سید ہوں تو اسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے ثبوت ضروری ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی، داماد اور صحابی ہیں، ان کی نسل آج سادات کے نام سے پوری دنیا میں موجود ہے۔ سادات وہ بزرگان اسلام ہیں جن کا نسب براہ راست حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے ملتا ہے، اور اسی وجہ سے اسلام میں انہیں خاص عزت، احترام اور وقار کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ سادات کی بڑی تعداد عرب دنیا، ایران، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ترکی، مغربی ایشیا اور دیگر اسلامی ممالک میں پائی جاتی ہے، جہاں ان کے خاندان مختلف علاقوں میں آباد ہیں اور اسلامی تعلیم، تبلیغ، خدمت انسانیت، روحانیت اور مذہبی رہنمائی کے کاموں میں سرگرم عمل ہیں۔ ان سادات کے گھرانے ہمیشہ سے دینی کاموں، مساجد اور مدارس کے ذریعے اسلام کی اشاعت، لوگوں کو دین حق کی طرف راغب کرنے اور اخلاق و آداب سکھانے میں مشغول رہے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے چلنے والی نسل فاطمی اولاد کہلاتی ہے، جبکہ دیگر ازواج سے ہونے والی اولاد علوی کہلاتی ہے۔ آپ کی نسل سے بعض نے حکومت بھی کی، مگر اکثر اپنے اجداد کی روش اپناتے ہوئے فقیرانہ اور سادہ زندگی پر قانے رہے اور دنیاوی آسائش سے بے نیاز رہ کر دین حق کی خدمت میں لگے رہے۔ اب سب سے آخر میں یہ بھی جان لیجیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا اور آپ کو کہاں دفن کیا گیا۔ صحیح روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کوفہ کی جامع مسجد میں 40 ہجری 17 رمضان المبارک بروز جمعۃ المبارک نماز فجر کے وقت عبد الرحمن ابن ملجم نے قاتلانہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ 19 رمضان المبارک کو شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسلام نے ایک ایسے ستون کو کھویا جس کی جگہ پر کرنا ممکن نہ تھا۔ کفن دفن حضرت حسین، حسن، محمد بن حنیفیہ اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم نے کیا، اور باقی لوگ بھی ساتھ رہے۔ جنازہ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب نے پڑھایا اور آپ رضی اللہ عنہ کو گورنر ہاؤس کے قریب کوفہ میں ہی دفن کیا گیا۔ تاہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کو خفیہ رکھا گیا، کیونکہ خارجیوں کی طرف سے بے حرمتی کا خطرہ تھا اور اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ احتیاط ضروری تھی۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے تاریخ نے محفوظ کیا اور جو آج بھی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عظیم لوگوں کی یاد کو زندہ رکھنا ہمارا فریضہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت رسول کی قدر کرنے، ان سے سچی محبت رکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اللہ کریم ہمیں بھی ان نیک اور محبوب بندوں کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔